हिंदुस्तान शुरू से ही सूफियों, संतों और बुजुर्गों का गहवारा रहा है। इन नेक बंदों ने इंसानियत की खिदमत और दावत तबलीग में अपनी जिंदगी बसर की। हमारे ये बुजुर्गान दीन गंगा जमनी तहजीब के फरोग के लिए हमेशा कोशा रहे। इन्होंने मिसाली मुआशरे की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया, जिनको हमेशा सराहा गया। इन नेक बंदों ने मोहब्बत और भाईचारे पर मबनी मुआशरे को अपने मिशन के जरिए मजबूती अता की। इन्हीं बुजुर्गान दीन में एक अहम नाम महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का आता है, जिनकी पूरी जिंदगी अमन और भाईचारे के फरोग से इबारत है। उन्होंने उम्र भर सच्चाई और खुदा परस्ती की तालीम दी। आपकी ये कोशिश थी कि दुनिया से जुल्म, जब्र और नाबराबरी का खात्मा हो। आपने खुदा परस्ती और रूहानियत के पैगाम को आम किया। आपके नाम से मंसूब दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में गुज़िश्ता दिनों आपके 712वें सालाना उर्स का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और आपके दरबार से रूहानी फैज़ हासिल किया। इस मौके पर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीं हजरत ख्वाजा हसन सानी निज़ामी का पहला उर्स भी मनाया गया। उर्स जो है वो दरअसल उर्स जो कहलाया जाता है, जो माने जो हैं उसके हिंदुस्तान में जो इस्तेमाल होते हैं, वो डेथ एनिवर्सरी को कहते हैं, यानी इंतकाल की तारीख़ के दिन उर्स मनाया जाता है। और अल्लाह वाले जो अल्लाह वाले होते हैं, उनके नज़दीक मौत जो होती है वो कोई अफसोस का दिन नहीं होता, वो खुशी का दिन होता है अल्लाह वालों के नज़दीक। और ये अल्लाह वाले भी ऐसे हैं कि जो बहुत ही अल्लाह के नज़दीक मकबूल बुज़ुर्ग हैं, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। और ये 712 साल हो गए और फैज़ जारी है। ज़िंदगी में तो फैज़ था ही जारी, तमाम मज़ाहिब के लोग आते थे और फैज़ हासिल करते थे। अब भी वही रौनक देखेंगे आप, दरगाह शरीफ जाएंगे तो तमाम मज़ाहिब के आपको लोग मिलेंगे और एक रूहानियत की बारिश होती है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है, हज़रत महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मुनासबत से, कि तेरा करम कि रकीबों का मसअला हम थे, तेरी अता है ये फ़न वरना ऐसे क्या हम थे, तेरी अता है ये फ़न वरना ऐसे क्या हम थे। और तेरे दयार की मिट्टी हुई हमें ज़ंजीर, तेरे दयार की मिट्टी हुई हमें ज़ंजीर, वगरना यार कहाँ इतने देर पा हम थे, वगरना यार कहाँ इतने देर पा हम थे। और एक शेर बतौर ख़ास कि ये हर्फ़ो सौत के सब सिलसिले तुझी से हैं, ये हर्फ़ो सौत के सब सिलसिले तुझी से हैं, कि तुझसे पहले तो एक साज़े बेसदा हम थे, कि तुझसे पहले तो एक साज़े बेसदा हम थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का फैज़ तकरीबन 800 साल से और आज तक मुसलसल जारी है। आपके जो ख़ास चहीते शागिर्द हज़रत अमीर खुसरो का नाम नामी भी हज़रत ख्वाजा के साथ लिया जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे से बेपनाह इश्क और मोहब्बत करते थे। असल में बात दरअसल ये है कि इल्म की जहाँ हदें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से रूहानियत और इरफानियत का रास्ता आवाम को मिलता है। इल्म तसव्वुफ़ के लिए ज़रूरी नहीं है, जो मदारिक व सलूक के रास्ते हैं वो तो सिर्फ़ वही आदमी समझ सकता है जिसका ताल्लुक़ आस्था, मोहब्बत और अक़ीदत से हो। तो लिहाजा यहाँ आकर हमें सबको आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, कौमी एकजहती, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी धर्म और मज़हब के फ़र्क किए हुए यहाँ पर हर आदमी आपकी दरगाह में, आपके आस्थाने पर आता है और अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए दुआएं मांगता है और मन्नतें मांगता है। मैं तो सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हमारे इन बुज़ुर्गों ही की तुफ़ैल में हिंदुस्तान की जो साख है पूरी दुनिया के अंदर, रूहानी साख, वो बरक़रार है। और मेरी दुआ है खुदा से कि ये हमेशा हमेशा ऐसे बरक़रार रहे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफ़ी संत हैं
جن کے لیے مذہب ملت کوئی معنی نہیں رکھتا، انہوں نے یہاں آ کے ایک انسانیت اور بھائی چارہ قومی یکجہتی کا سندیش دیا دنیا کے لیے، عوام کے لیے۔ اور ہم سب یہاں پہ آتے ہیں اپنے روحانی سکون کے لیے۔ جب ہم دنیا کی تمام پریشانیوں سے اوب جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنے سکون کے لیے، دل اور دماغ کے سکون کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا میں سب کچھ یہیں پہ ہے، اللہ کا نور یہاں پہ برستا ہے، اور ایک ایسا سکون ملتا ہے جیسے لگتا ہے یہاں سے کہیں اٹھ کے جاؤ نہیں۔ یہاں پہ قوالی کا جو سما بنتا ہے اس کو سن کے تو انسان ایک دم مدہوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ بس یہی سنتے رہو اور کہیں جاؤ ہی نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء میں کی درگاہ میں 2000 سے آ رہی ہوں اور آج تک ریگولر آتی رہتی ہوں۔ یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ مجھے ملتے ہیں، بہت، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پہ نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے، ہر کوئی بس درگاہ پہ آتا ہے اور نظام الدین اولیاء کی سے دعا مانگتا ہے، منت مانگتا ہے اور ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میں جامعہ اسلامیہ سے سن 1975 میں ہائر سیکنڈری کیا تھا، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف دہلی سے سن 1981 میں BUMS کیا تھا۔ یہاں حضرت خواجہ سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں تقریباً 40 سال سے میں آ رہا ہوں، اور بغیر کسی رکاوٹ کے الحمدللہ میں یہاں عرس میں، اور عرس کے علاوہ جو عام دن ہیں اس میں بھی میں حاضری دیتا ہوں، خاص کر جمعرات کے دن اور چھٹی والے دن، یا کوئی بھی جو میرے لیے سکون کا دن ہوتا ہے میں حضرت یہاں حاضری دیتا ہوں۔ دل دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پر خانقاہ میں جب حاضری ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں بالکل پروٹیکشن میں آ گیا ہوں، اور میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، یہاں لوگوں سے مل رہا ہوں، یہاں اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ اور یہی میسیج میں جب اپنے واپس جاتا ہوں اپنے گھر پر تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں وہاں پر ان کو تبرکات بھی دیتا ہوں، ان سے جو یہاں مجھے میسیج ملتے ہیں، یہاں جو مجھے سکون ملتا ہے اس کے بارے میں ان سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ مجھے راغب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وزٹ کریں درگاہ شریف میں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بھی درگاہ شریف وزٹ کریں، اور اپنی جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی آپ کی دل کی خواہشیں ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، وہ وہاں اپنی دعا کریں، وہاں بیٹھیں، وہاں منتھن کریں، وہاں میڈیٹیٹ کریں، آپ کو وہاں سکون ملے گا، اور وہاں اس درگاہ سے آپ کو دل کی مرادیں آپ کی پوری ہوں گی۔ اور وہ جب آتے ہیں تو واقعی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم وہاں گئے تھے اور ہر طرح سے ہم نے یہ چیزیں وہاں محسوس کی اور ہماری دعائیں پوری ہوئیں۔ تو یہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سیٹ ہے، لرننگ سیٹ ہے، اور یہاں لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے، اور چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے امپلائی ہوں، چاہے کسی بھی سوسائٹی کے تعلق رکھتے ہوں، وہ وہاں ضرور جائیں اور وہاں وزٹ کریں، اور کوئی میسیج ایسا ہو جو ہمارے دیش کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری گھر کی زندگی کے لیے جو کارآمد ہو، وہ میسیج جو ہے وہ دیں سوسائٹی میں، اور اس سے اس سوسائٹی میں اس کا بھلا ہوگا، اور یہ جو روشنی ہے جو یہاں سے ملتی ہے وہ روشنی ضرور ہمیں راستہ دکھائے گی۔ تعلیمات جو ہیں خاص وہی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سلسلے کی ہیں، اور ایک چشتی نظامی سلسلے کے ایک اہم بزرگ ہیں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ایک دم ہی ایسی کوئی ولی یا کوئی اپنی بات کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب ایک اللہ والا ہے حضرت نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے سب اپنے آپ شروع نہیں کر دیا، ان کو اجازت ملی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اجازت ملی حضرت قطب الدین بخت رکاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس طرح سے ان کو اجازت ملی حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ سے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اجازت دی، انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے دین کو سیکھ لیا ہے اور سکھا بھی لیا ہے، تو اسی طرح یہ جو سلسلہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے
حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تک آیا۔ عرس میں شامل ہونے والے زائرین سے ڈی ڈی اردو کے نمائندے نے بات چیت کی۔ آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ حضرت نظام الدین ہے، جہاں پر 712 عرس منایا جا رہا ہے، اور اس عرس میں خالی ہندوستان سے نہیں بلکہ بدیشوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی ساؤتھ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ Which is the 712 years celebration, and we've been this morning to the mazars, and after mazar we went into we had our Zohar day, and then we had a meal, and inshallah we also visited the place where Hazrat Nizam al-Awliya passed away, and we had a small samadhi. I've been involved with India for a very long time. From 1966, I was the first man to take singers to South Africa for the Urus function, which should take place in South Africa. Alhamdulillah, I've been coming to the Urus of Hazrat Nizamuddin Awliya through my beloved spiritual master who's buried a few meters from here, Khwaja Hassan Sani Nizami, who was the Sajjad al-Nashin for over 50 years of Khwaja Hazrat Mehboob Ilahi. Alhamdulillah, this has been every year. I've been coming here once or twice a year, and it really spiritually charges us. You know, it brings us back to our links, and South Africa is very close to India, and throughout not only South Africa but Southern Africa, there's a strong following of the Chishti Nizami Silsila, and Alhamdulillah, by us coming to India for the Urus, it reignites that flame of Hazrat Mehboob Ilahi. The purpose of this trip here is to spiritually charge myself, being in the presence of the Mashayikh and the Muhibbin of Hazrat Nizamuddin Awliya, and I look forward to the trip. So far it has been a very spiritually charging trip for me, and I look forward for the balance of the trip. ہم بہت خوشی ہوئی کہ ہم یہاں حاضر ہیں اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم مزار میں یا پروگرام میں ہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ملنے کے ساتھ ہم کو بہت خوشی ہوئی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے سجاد نشین سید محمد نظامی کو، اور انشاءاللہ تعالی we awaiting the rest of the program and we will surely be inspired. Thank you. السلام علیکم، میرا نام خالد نظامی ہے، میں ادونی آندھرا پردیش ساؤتھ انڈیا سے آیا ہوں۔ میرے ساتھ تقریباً 400 آدمی ساؤتھ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے اس شریف میں ہم لوگ ہر سال حاضری دیتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے اس شریف میں بلا مذہب ملت ہر قوم ہر مذہب کے لوگ ہمارے یہاں ساؤتھ انڈیا سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور یہ دربار ہے محبوب پاک کا بڑا دربار ہے۔ یہاں آ کر ہمیں روحانی فیض حاصل ہوتا ہے بنسبت ہمارے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولانا حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی دہلوی، سجاد نشین سلطان المشائخ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے یہ سارے مریدین ہیں۔ ان کی نسبت سے ہم یہ بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہاں آ کر محبوب پاک کی بارگاہ میں ہمارے تمام حاجتیں منتیں مرادیں جتنے بھی دکھ سکھ پریشانی سب دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اسلم نظامی ادونی ضلع کرنول آندھرا پردیش سے حاضر ہوا ہوں۔ میں صرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں اپنے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہ ہم مزاج نہ ہم نام تیرے مستوں کا، نہ ہم مزاج نہ ہم نام تیرے مستوں کا، خیال خام ہوں میں قول نامناسب ہوں، خیال خام ہوں میں قول نامناسب ہوں، کرم ہو تیرا جو تو میری لاج بھی رکھ لے، ذرا سی تیری توجہ کا میں بھی طالب ہوں، برستی ہے جو گھٹا آسمان سے مولا، وہ نیک و بد میں کہاں امتیاز کرتی ہے، برستی ہے جو گھٹا آسمان سے مولا، وہ نیک و بد میں کہاں امتیاز کرتی ہے، مجھے بھی اپنی اسی مہر کی نگاہ سے دیکھ جو ایک پل میں کبوتر کو باز کرتی ہے۔ شکریہ حضرت۔ حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی کی میں مرید ہوں۔ ہمارے اسپریچول گرو ہمارے خواجہ صاحب تھے جن کا انتقال پچھلے سال ہوا، اور اس سال ان کا عرس شریف بھی ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ میں، تو بے حد خوش قسمتی ہے یہ تو یہاں آنا، یہاں آ کے عبادت ہے، قوالی سننا،
بیٹھنا، مطلب ایک محفل سما ہے، حضرت محبوب الہی کی شان میں کہی گئی باتیں سننا، اس سے بڑا تو عقیدت کچھ، اس سے بڑی تو عبادت کچھ نہیں ہے ایک صوفی کے لیے، کیونکہ ہم صوفی ہیں، دل سے مانتے ہیں. تو یہ ٹھنڈ اور بارش اور یہ سب چیزیں کبھی کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ چیز ہمارے لیے زندگی میں سب سے اوپر ہے اور ہر طرح سے رہے گی، عقیدت ہے ہماری. السلام علیکم، میں ساجد نظامی ادونی آندھرا پردیش سے ہوں. ہم لوگ یہاں سے ساؤتھ انڈیا سے یہاں حاضر ہوئے ہیں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا 712واں عرس منانے، اور یہاں پہ ہم سب لوگ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری منتیں مرادیں سب یہاں پوری ہوتی ہے. ہم جو ہے یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے ہماری حاضری کو قبول کیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. ہم تقریباً 400-450 آدمی ساؤتھ انڈیا سے حضرت محبوب پاک کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں. ہم یہاں ہر سال حاضر ہوتے رہتے ہیں. ہمارے پیر و مرشد سید خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اس موقع پر منایا جا رہا ہے. محبوب الہی ہیں یہ محبوب الہی، کرتے ہیں فقیری میں کونین کی شاہی. ملتا ہے ہر ایک کو یہاں فیضان محبت، ملتا ہے ہر ایک کو یہاں فیضان محبت. یہ فیض واللہ رے فیض لا متناہی. السلام علیکم. ہم لوگ بامبے ماہم سے آئے ہیں یہاں پہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں خواجہ حسن ثانی نظامی ان کا عرس ہے. اس میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں بہت فیض حاصل ہوتا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے اسماعیل موسیٰ. ہم لوگ ممبئی مہاراشٹر سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی صاحب کا عرس مبارک ہے، اس میں ہم حاضری دینے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے. یہاں پہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اپنا روحانی اور فیض، اپنا یہ روحانی اور دنیاوی فیض حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین آئے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ صوفیوں کا جو پیغام ہے شانتی کا، اور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں امن ہو، ایسے ہماری دعا ہے. اور میں ایک شعر کہنا چاہوں گا ہمارے حضرت کے لیے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے، یہ دونوں کا اپلائی ہوتا ہے. شعر ہے، بہت فیمس ہے، جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس کے موقع کی مناسبت سے آپ کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ایک سیمینار کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں علماء دین اور دانشوروں کے علاوہ آپ کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. حضرات گرامی، مختلف خانقاہوں درگاہوں کے سجادگان، پیرزادگان، خدام اور منسلک حضرات، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، ولی ہند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین شکر، اور ہمارے زری زربخش سلطان المشائخ خواجہ راستین حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی، جن کے فیض سے، جن کے آستانے کی دہلیز کی مٹی کو سر پہ لگا کر آج دنیا عزت ہمیں دیتی ہے. اس محفل میں میرے بزرگ میرے والد کی عمر سے ذرا ہی کم تھے، بالکل باپ کے برابر، اور مجھے خط میں لکھتے تھے دعوت نامے کے ساتھ، میرے دوست، میرے بھائی چکبست ثانی گلزار دہلوی. ایک خط لکھ کے یہ بزرگ شمس العلماء مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی، تو کیوں کہ میرے ابا اور میرے بڑے ابا چچا سالی کے پاک باز مولانا پنڈت امرناتھ مدن ساحر دہلوی ظاہر غالب، ان سے ہندو ویدانت کی، اپنشدوں کی کچھ باتیں پوچھی تھی کیوں، تو اس رشتے سے ہمیشہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، خود بلاتے تھے. یہ وہ آستانہ ہے، یہاں سے بڑے بڑے بن گئے جو دل کی عقیدت
रूहानी अकीदत और अदरू ईमान नौ बशर और इंसानियत की रवादारी, आलम इंसानियत में नौ बशर की एक खिदमत और वज़ादारी को निभाते हैं। जहाँ तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल्ली में कंट्रीब्यूशन का ताल्लुक़ है तो वो बड़ा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि ये वो दौर है कि जब सूफ़ी सिलसिले की नशो नमा दिल्ली में हो रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की क्या कहना है कि उन्होंने उर्दू और हिंदी जैसी ज़बानों की बुनियाद डाली ताकि लोग अलग अलग मज़हब के, चाहे उनका मज़हब अलग हो, चाहे इलाक़ा अलग हो, लेकिन ऐसी ज़बान की बुनियाद डाली ताकि सब लोग उसे बोल सकें, समझ सकें और खामखा की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों। हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म के ताल्लुक़ से कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उनकी वालिदा माजिदा पर बचपन में ही आयद हुई। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को सबसे पहले कुरान मजीद नादिरा पढ़वाया। जब कुरान मजीद ख़त्म कर लिया तो लुग़त की किताब पढ़ी। नौउम्री में आपने बहुत सी किताबें पढ़ लीं। एक मोतबर किताब जब ख़त्म हुई होने को आई तो आपके मुशफ़िक़ उस्ताद मौलाना अलाउद्दीन रसूली ने कहा कि अब तुम्हें दस्तार फजीलत अपने सर पर बंधवानी चाहिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने यह बात अपनी वालदा से कही। आपकी वालदा ने ख़ुद अपने हाथों से सूत काट कर दस्तार तैयार की। जब वो मोतबर किताब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ख़त्म कर ली तो आपकी वालदा ने खाना तैयार कराया और शहर के मुमताज़ बुज़ुर्गों और उलमा को दावत दी। आपने अपना आलिमाना लिबास को उतार करके गिरवा लिबास पहना। आपने खड़ाहूँ पहनी, नाले चोबीन, और आपने कूज़ा लिया साथ में जो हैंगिंग जग होता है। तो यानी आपने जो उलमा का और मुहद्दिसीन का लिबास है उसको उतार करके जो हिंदुस्तानी साधुओं का और संतों का लिबास है वो अपनाया। और जब आपने सफ़र अख्तियार किया, नागौर से गुजरात के रास्ते होते हुए यूपी का सफ़र अख्तियार किया, तो वहाँ पर आपने जो भी नमाज का वक्त था, जो इबादत का वक्त था, उसके मुताबिक आप नमाज पढ़ते, इबादत करते और इस तरीके से अपने ज़िक्र, अस्कार, तस्बीह और तहलील करते हुए आप सफ़र रवाना हो गए। इस मौके पर मुनक़िद महफिल समा ने इस रूहानी और नूरानी महफिल को दोबाला कर दिया।